अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपसे एक बार फिर वही गुजारिश कि अगर आपने मेरा अब तक यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज सब्सक्राइब या लाइक या फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस वीडियो में जनाब 3-4 चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि मुबैना तौर पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने उनकी ज़मानत खारिज की थी। आज सिंध हाई कोर्ट में बड़े अजीबोगरीब किस्म के दलाइल हुए और उसके बाद फिर उन मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर हो गई। यानी कि पुलिस से जब सवालात किए गए तो इंतहाई हैरान कुन और इंतहाई अफसोसनाक आप कह सकते हैं, जो कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जिस वाक़े को करार दिया जा रहा है, उसमें जो सबूत और शवाहिद पेश किए गए, आपको वो वीडियो में मैं बताऊँगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि पुलिस और सिंध सरकार ने उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ क्या सबूत पेश किए हैं। और उसके बाद फिर कुछ और तफसीलात हैं, जिसमें सहाफ़ी जो कि KTN से वाबस्ता थे, और उसके बाद फिर सक्खर में उनको दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। आज तक उस मुल्ज़मान तक पुलिस जो है वो नहीं पहुंच सकी, और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसमें सूबाई हुकूमत जो है हमारे बार बार चर्चे करती है कि देखें जी, हमने सूबे की सबसे बड़े जो तरक्याती मंसूबे थे वो हमने किए, यानी कि पीपल्स पार्टी दावा करती है। लेकिन जो अफसोसनाक और हैरानकुन तफसीलात आ रही हैं, उसमें आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है सूबे में। और साथ ही साथ 14 अगस्त को कल, यानी कि जब लोग जश्न मना रहे थे, आज़ादी का दिन मना रहे थे, और एक मासूम एक नन्हा बच्चा जो कि डिप्टी मेयर कराची जो है उनके हल्के में वो रैली के साथ जो है वो जश्न आज़ादी की जो रैली थी उसके साथ चलता जा रहा था, और वो खुले गटर में, खुले मैनहोल में गिर कर जहाँ भाग हो जाता है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे कि पहले जो मुंतखब काउंसलर या मुंतखब नुमाइंदगान थे, उनका कहना था कि जो मेन होल या गटर के ढक्कन लगाना हमारा काम नहीं है। लेकिन जब बच्चे की जान गई तो उस इलाके की किस्मत जाग उठी है और उस इलाके में तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं वही तफसीलात रखता हूँ, क्योंकि कुछ अहम पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, जो ख़ास तौर पर जो निगरान वज़ीर आला सिंध नामज़द हुए हैं, जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब, उनके बारे में भी बहुत सारे लोग मुहैया कर रहे हैं। वो जो फैक्ट्स जो हमने खुद उनको चूँकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हैसियत से देखा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से देखा, बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर जो कुछ हमने देखा वो पूरी ईमानदारी के साथ उनके बारे में बताऊँगा, क्योंकि सूबे की गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट की बीट या उनकी जो रिपोर्टिंग है वो मेरा काम नहीं है। लेकिन जो कुछ हम उनकी शख्सियत के बारे में अदालतों में हमने देखा वो आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेल में है, तकरीबन 3 महीने और 5 दिन या उससे कुछ ज़्यादा हो चुके हैं। 19 कारकुनान जिनके आज 2 मुकदमा, 3 टोटल मुकदमात कराची में दर्ज किए गए थे, और 2 मुकदमात में आज उनकी ज़मानत हुई। एक तफ्तीशी अफसर उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से उस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। 2 केस जो कि शाह फैसल थाने का इलाका है, एक मुकदमा उसमें दर्ज किया गया था, और दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया था टीपू सुल्तान के इलाके में, जिसमें साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, फिरदौस नकवी साहब और दीगर भी नामज़द थे, हलीम आदिल शेख साहब और दीगर जितने भी MPs MNAs हैं। और इसके अलावा एक शाह फैसल थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें मेन जो इंसिडेंट था ख़ास तौर पर जो नर्सरी के पुल के करीब पेश आया था, जिसमें रेंजर्स की चौकी को, पुलिस की चौकी को, और उसके अलावा जो बाउज़र्स थी वाटर बोर्ड की, उनको नज़र आतिश किया गया था, एक कैदियों की गाड़ियों को और दीगर जो चीज़ें थी उसको नुकसान पहुँचाया गया था। जो 2 मुकदमात थे, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 19 मुल्ज़मान जो थे उनकी ज़मानत मुस्तरद की थी। उसके बाद फिर आज 1-2 बार पहले अदालत ने मौका दिया, लेकिन आज जस्टिस जस्टिस जो नेमतुल्लाह फलपोटो साहब हैं, उनकी अदालत में केस समाअत के लिए जब टेकअप हुआ, तो उसके बाद दलाइल की जब बारी आई तो कुछ मुल्ज़मान के वकला, और जिसमें PTI के कुछ लेयर विंग के भी शामिल हैं, और हफीज़ुद्दीन जो कि पाकिस्तान के MNA के टिकट होल्डर हैं, वो भी एक मुल्ज़िम की तरफ से बहैसियत वकील जो वो पेश हुए थे। उन्होंने भी दलाइल दिए, और बेशुमार चीज़ें अदालत ने जब सवाल के ऊपर सवाल सामने आता गया, तो अदालत ने पूछा कि जो मुल्ज़मान हैं उनसे रिकवरी क्या हुई, यानी कि आपने क्या कुछ बरामद किया। पुलिस से पूछा। पहले तो पुलिस ने बताया कि देखें जी, चीज़ों को नज़र आतिश किया गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। प्रोसिक्यूटर ने भी अदालत को बताया, जो कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं, उन्होंने बताया कि देखें जी, रेंजर्स की चौकी को नज़र आतिश किया गया, पुलिस की चौकी को जलाया गया, गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया। यानी कि आप जिस तरह आए रोज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों और मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट या मुख्तलिफ लोगों से जो सुनते हैं, तकरीबन वही तकरीर अदालत के अंदर की गई, कि बताया गया कि एक तारीख का सबसे बड़ा ख़तरनाक खौफनाक सानिया था। लेकिन उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, आप उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि चालान और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आपको बता चुके हैं हम पहले। अगर आप चाहेंगे तो पिछली वाली वीडियोज़ में आप जाके देख भी सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या है, और जो बताया जा रहा है कौम को, आवाम को, वो क्या है। अगर वाकई ही ये लोग इस सीन और साने में मुलविस हैं,
جن کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. کل جس طرح آپ نے لاہور میں بھی دیکھا کہ ایک باپ بیٹے کی مبینہ گرفتاری کے اوپر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا, تو کراچی میں بھی لوگوں کی زندگی اسی طرح اجیرن ہے. جس طرح ایم کیو لندن کے کارکنان یا ان کے اہل خانہ کی زندگی اجیرن ہے, تو اسی طرح کراچی میں بھی صورتحال ہے, جو کہ لوگ آ کے عدالتوں میں بتاتے ہیں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ آ کے عدالتوں میں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تفتیش کا جو معیار ہے یا تفتیشی افسران پولیس نے جو بڑا کام کیا, انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو شاہ فیصل کے علاقے میں جو ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا, ان سے عدالت نے پوچھا کہ ان سے برآمد کیا گیا ہے, یعنی کیا کیا ان کے ہاتھ میں تھا, کیا وہ کر رہے تھے. تو انہوں نے تفتیشی افسر نے بتایا کہ جی دیکھیں جی 8 ڈنڈے تھے, 6 پتھر برآمد ہوئے, 8 ڈنڈے اور 6 پتھر. اور جو وہاں جائے وقوع سے یا جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں سے یہ برآمد ہوئی, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان. تو انہوں نے کہا کون سا ڈنڈا کس شخص سے برآمد ہوا, کس ملزم سے برآمد ہوا, کون سا پتھر کس ملزم سے برآمد ہوا, اس کا کوئی نہیں بتا سکا. اسی طرح ٹیپو سلطان کے تھانے سے بھی پوچھا گیا کیا کچھ برآمد ہوا, تو انہوں نے کہا جی 6 ڈنڈے برآمد کیے اور 4 پتھر برآمد کیے جو کہ اس انسیڈنٹ میں یوز ہوئے. تو عدالت حیران ہو گئی کہ تقریباً 900 سے 1000 کے قریب جو ہے وہ جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے عمران خان کی گرفتاری کے اوپر. بار بار 3-4 دفعہ جسٹس نعمت اللہ پلپوڑو صاحب نے یہ ان کا نام لیا عمران خان صاحب کا, کہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے. تو پولیس کو یعنی کہ برآمد کرنے کے لیے پولیس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایک تو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑی واردات ہوئی ہے, بہت کچھ ہوا ہے, تو کیا آپ نے برآمد کیا ہے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کس سے کیا چیز برآمد ہوئی ہے اس سے بھی کوئی نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ ایک پولیس والا بھی زخمی ہوا تھا, تو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ جج صاحب نے پوچھا وہ کہاں ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی گھر پہ ہیں. تو عدالت حیران ہو گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نشاندہی نہیں کر سکتے کہ کیا چیز, کون سا ملزم کیا چیز کر رہا تھا, اس کے بارے میں تو آپ بتا نہیں رہے, تو پھر ہم ان کو جیل میں کیسے رکھیں. حیران ہوگی عدالت. میں مطلب کئی الفاظ ایسے جو عدالت کے اندر ہوئے شاید ہم پبلک نہ کر سکیں, کیونکہ بہت سارے لوگ پھر ہمارے دوست بھی بہت ساری جو ادارے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ پولیس کی تفتیش کا میرٹ یا معیار کی بات کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. انسیڈنٹ ہوا ہے, ہم تو پہلے دن سے مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ بھی آج تک مطالبہ کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے یہ واردات کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے, چاہے انہوں نے قومی املاک کو نقصان پہنچایا, اسٹیبلشمنٹ کی املاک کو نقصان پہنچایا یا شہدا کو نقصان پہنچایا, ان کے ساتھ واقعی ہی ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, ہر صورت ملنی چاہیے. لیکن پولیس نے جس طرح کی انویسٹیگیشن کی ہے اس میں کسی ایک کو بھی سزا کا چانس نہیں ہے. ہاں جس طرح رگڑے لگا رہے ہیں کہ ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے تو دوسرے میں آپ گرفتار کر سکتے ہیں, دوسرے سے میں رگڑے میں جو ہے وہ لگاتے ہیں, پھر تیسرے میں ایم پی او کے تحت, یعنی کہ گرفتاریوں پہ گرفتاریاں کر سکتے ہیں, پولیس یہ کر سکتی ہے. لیکن پولیس یا کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ ٹھوس ایویڈنس, چاہے وہ کراچی کے مقدمات ہیں, لاہور کے ہیں, کوئٹہ کے, پشاور کے, مردان کے, پاکستان کے کسی بھی علاقے میں مقدمات درج کیے گئے ہیں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو آج حشر ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں اسی نوعیت کے مقدمات ہیں. کوئی چیز کسی سے نہ ان کے خلاف شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو سزا دلوائی جا سکے گی, کیونکہ پولیس نے اس انداز میں تحقیقات کی ہی نہیں. کیونکہ وکلا کا یہ کہنا ہے, جو ملزمان کے وکلا ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دیکھیں جی جو پریس کانفرنس کرتا ہے ان کو تو ریلیز کرتے گئے, اور اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کو رکھا گیا جن سے کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے, تو ان کو پھر کس طرح جیل میں رکھا جا سکتا ہے. تو یہ معاملہ فردر انکوائری کا ہے. پولیس یا دیگر تحقیقاتی ادارے اگر تحقیقات کریں تو پھر جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور چونکہ بہت ساری اور چیزیں ہیں, یہ 1.5 گھنٹے کے قریب یہ سماعت ہوئی, تو میں آپ کو اگر ایک پوائنٹ بتاؤں تو آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا. دوسرا جشن آزادی کا موقع ہے. پیپلز پارٹی کل تک پرسوں تک بڑے دعوے کر رہی تھی, اور جب کہ آخری دنوں میں ہم نے اشتہارات دیکھے, ایسے ڈپارٹمنٹس کے اشتہارات جو ہے وہ پبلک کیے گئے جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ تاریخ کے انہوں نے سب سے بڑے اور اہم کام کیے, لیکن ایسے کام کیے ہیں جس کا عوام کو تو ٹکے کا ریلیف نہیں ملا, عوام تو پریشان ہے. وہ علاقہ جو کہ جو مراد صاحب ہیں ڈپٹی میئر کراچی ہیں, ان کے حلقے میں جو کہ ان کا حلقہ ہے میمن گوٹ کا علاقہ ہے جاموڑ پاڑا, اس میں نعمان ابڑو نامی بچہ ہے جس کی عمر جو ہے وہ غالباً 3-4 سال بتائی جاتی ہے. وہ جشن آزادی کی ریلی دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ چل رہا تھا, اور اس کے بعد پھر چونکہ لوگ زیادہ تھے اور اس کے بعد پھر گلی جو ہے وہ خاصی تنگ تھی, اس گلی سے گزرنے لگے تو گٹر کا ڈھکن تھا نہیں, اور اس کے بعد پھر بچہ گٹر میں گرا, اور اس کے بعد پھر لوگوں نے, محلے کے علاقوں نے بڑی مشکل سے کافی تگ و دو کے بعد اس بچے کو نکالا. جب نکالا تو وہ بچہ دم توڑ چکا تھا, اور اس کے بعد پھر جب گھر میں یا علاقے میں لے جایا گیا تو اس کے بعد پھر علاقے میں کوہرام مچا ہوا تھا. وہ بچہ پاکستان کا پرچم جو کہ سبز ہلالی پرچم ہے اس قسم کی جو ہے وہ اس نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی اور جشن آزادی منانے نکلا تھا. یہ ہے پیپلز پارٹی کا کام, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو دعوے کرتی ہے کہ انہوں نے بڑے تاریخی کام کیے ہیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک چٹکلا یا ایک جملہ ضرور بول دیتے ہیں کہ جی بہت ساری ہماری کوتاہیاں ہیں, بہت سارے کام ہونا بھی باقی ہیں. ارے بھائی بہت سارے کام آپ لوگوں نے کیے ہی نہیں ہیں. سی ایم صاحب, میئر صاحب یا جتنے بھی ہمارے منسٹرز
حضرات کام کرتے ہیں انہوں نے آپ نے بہت سارے کام کیے ہی نہیں ہیں. 2% کے اگر کام کیے تو بارش کے پانی میں بہہ جاتے ہیں. علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا یا اس سے پہلے جب یہ ساری صورتحال ہو رہی تھی کہ علاقے میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے اور بڑی خاصی مشکلات ہو رہی ہے, تو اس کے بعد پھر وہاں کے جو منتخب نمائندے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ڈھکن لگانا ہمارا کام ہی نہیں ہے, نہ میئر کا کام ہے, نہ وہاں یو سی کونسلر یا چیئرمین کا علاقے والوں کا کام نہیں ہے, یہ واٹر بورڈ اور دیگر حکام کا کام ہے. لیکن جب بچے کی جان گئی تو پورے علاقے کی جو بتایا گیا ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ ایک بڑی زبردست ان کی زندگی بن گئی ہے اور پورے علاقے کی گٹر اور جو گلیاں خراب تھی وہ بڑی انہوں نے بہتر کر دی ہیں. اب جس طرح ہم بتا رہے تھے کہ خاص طور پر جس طرح صورتحال پورے صوبے میں چل رہی ہے, اسی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو سکھر میں آپ نے 2 دن پہلے بھی خبر سنی ہوگی, صحافی قتل ہوتا ہے اور ان کو وہاں چونکہ نہ ہونے کے برابر طبی امداد تھی سکھر میں, تو کوشش تھی کہ ان کو جو ہے وہ سی ایم نے نوٹس لیا, فلاں نے نوٹس لیا کہ کراچی منتقل کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر کراچی تو منتقل نہیں ہو سکے لیکن وہ زخمیوں کی کتاب لاتے ہوئے محمد مہر صاحب جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. سینئر صحافی تھے, بیورو چیف تھے KTN سکھر کے. اب آج مقدمہ درج کر لیا ہے, بڑا احسان کیا ہے قوم کے اوپر, اور 15 دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو نامزد کیا گیا. اس مقدمے کے مطابق 6 دہشت گردوں کے نام ہیں اس میں شامل, اور اس کے علاوہ 3 نامعلوم افراد ہیں اور 6 اس مقدمے میں سہولت کاروں کو نامزد کیا گیا ہے. اس میں ان کے کچھ قریبی جو اسی قبیلے یا قوم کے بھی لوگ ہیں, جس میں شیر محمد ہے, نصیر مہر, قربان, روشن گلزار اور میر محمد مہر جو ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس میں چونکہ مسلسل وہ جو ڈکیتوں کی یا کچے کے ڈاکوں کے حوالے سے مسلسل رپورٹ کرتے ہیں, تو جو تفصیلات ہے اس حساب سے جو معاملہ ہے اس سے لگتا ہے کہ جس طرح کی رپورٹنگ کر رہے تھے ان کی جان کو, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک کی صورتحال ہے کہ جو جس وقت کرنا چاہتے ہیں آپ اسی طرح کر گزرتے ہیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. تو یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. اب پیپلز پارٹی کے جس طرح دعوے تھے, دعووں کی تو آپ روز دیکھتے ہیں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, ان کی کلی کھل رہی ہے اور کوئی بھی چیز سامنے آنے کے جو ہے وہ آپ جس کا بھی کہیں گے وہ چیز بالکل آپ کو اسی طرح ناکارہ نظر آئے گی. دوسرا ہم بات کریں گے مقبول باقر صاحب کے حوالے سے. جیسے ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کا کراچی سے تعلق ہے, ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی, اس کے بعد پھر وکالت جو ہے ان کی ڈگری حاصل کی, اس کے بعد پھر یہاں پر 2013 کے قریب جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں جج بنے, پھر چیف جسٹس کا انہوں نے منصب سنبھالا. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر یہاں سے ایلیویٹ ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں. تو جب یہ چیف جسٹس یا جب ججز کو معزول کیا گیا تھا تو PCO کے تحت جن لوگوں نے حلف اٹھانا تھا, پرویز مشرف صاحب نے جب ایمرجنسی نافذ کی تو ان ججز میں ہی شامل تھے, انہوں نے PCO کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہو گیا اور ریٹائر ہوئے فروری 2022 میں. اور اب جب چونکہ ان کا نام کافی عرصے سے آ رہا تھا اور مختلف سورسز سے یہ باتیں واضح ہونی تھی کہ انہی کی کو ہی جو ہے وہ بنائیں گے نگران جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ بنائیں گے, تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. آج مختلف صحافی دوستوں سے بات ہوئی, ہمارے کچھ بڑے قریبی دوست ہیں, ہماری سب کی بات ہوئی, تو وہ ایک تو پرعزم ہے کہ دیکھیں جی غیر قانونی کام تو مجھ سے کوئی توقع نہ کرے. یہ کوئی کہے کہ کل کو میں ان کے لیے کوئی کام کروں گا تو یہ تو آپ نہ سمجھیں, قانون کے مطابق جو حدود و قیود ہوں گے وہ ضرور کروں گا. آپ نے ساکر نثار صاحب کا دور دیکھا ہے سپریم کورٹ میں, اس کے بعد جسٹس گلزار احمد کا دور دیکھا ہے, یا یہ موجودہ جو چیف جسٹس ہے اس سے یا پہلے بھی چیف جسٹس رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے, تو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی اس لائن میں کبھی نہیں کھڑے ہوئے جس لائن میں وہ چل رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ججز یا چیف جسٹس صاحبان کے اوپر الزامات عائد ہوتے ہیں کہ جی وہ کبھی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا کبھی مبینہ طور پر ان کے اوپر الزامات عائد ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو یا ان کے موقف کی تائید کر کے ان کے معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں. جیسے مقبول باقر صاحب کا ان تمام معاملات میں دامن صاف ہے, اور اگر یہاں سندھ ہائی کورٹ میں جتنے بھی کام کرنے والے ججز ہیں ان میں سے اگر تھوڑا سا بھی ہم آپ کو تذکرہ کریں تو ان ججز میں سے یہ واحد جج ہیں شاید ہی کسی کو انہوں نے نوازا ہو. ان کے قریب کے لوگ بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جی نہ اخلاقی طور پر کرپٹ ہیں, نہ ہی جو ہے وہ فزیکل ان کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات ہیں. حدود قیود میں رہ کر کام کرنے والی شخصیت ہیں, قانون اور آئین کی بالادستی پر کام کرنے والے لوگ ہیں, اور ہم نے کبھی بھی کسی سے نہیں سنا کہ کوئی ایک آدمی بھی ان کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ رشوت خور ہیں, کرپٹ ہیں, یا اس کے بعد پھر اپنے لوگوں کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کے ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی الزامات نہ لگائے گئے ہیں اور نہ ہی ظاہری طور پر کوئی چیزیں سامنے آئی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے تو وہ ضرور جو ہے اس میں اپنا جو بھی کنٹریبیوشن ہوگی وہ کریں گے. دوسرا MQM کے بارے میں بڑی تفصیلات آ رہی ہیں, کیونکہ MQM کو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سیدھا دکھا کے سجا دکھا کے کھبے والی بات ہو رہی ہے,
تو اب ایم کیو ایم نے بھی اگر وہ کہتے ہیں جی انتخابات میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ عرصے کے لیے تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ 60 دن یا 90 دن یا اس سے زیادہ دن بھی اگر ملتوی ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انتخابات نئی حلقہ بندی اور اس کے بعد پھر نئی مردم شماری کے بعد جو نئی حلقہ بندی ہوگی اس کے مطابق ہوں گے، تو اس کے بعد ہی پھر ہم جو ہے وہ بہتر طریقے سے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ لیکن صورتحال آپ نے دیکھی کہ ایک پی ٹی آئی کو دبایا گیا، پھر ایم کیو ایم، اس سے پہلے ایم کیو ایم لندن کے لوگوں کو دبایا گیا یا ان کے جو بھی رہنما ہیں یا کارکنان ہیں، تو اس کے بعد اب صورتحال کچھ گمبھیر ہوتی نظر آ رہی، کیونکہ لوگوں کا دل اس نظام سے، اس سسٹم سے اٹھ گیا ہے کہ اگر انتخابات بھی ہوتے ہیں تو پھر ٹرن آؤٹ ایسا ہوگا کہ جس میں آپ کہہ سکیں گے کہ 400-600 لینے والا یا 1000 لینے والا جیسے بندہ ووٹ ہے وہ میئر بن جاتا ہے یا ڈپٹی میئر یا کونسلر منتخب ہو جاتا ہے۔ تو صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ لوگ جس طرح وہ اب اس نظام سے تھک چکے ہیں، تو پھر آپ کو ایم پی اے اور ایم این اے بھی کچھ اسی طرح کا کہ ووٹ لے کر جو بنتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ کراچی کی تاریخ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جب الطاف حسین صاحب لیڈ کر رہے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایم پی اے یا ایم این اے کو ووٹ دیتے تھے۔ یہ تاریخی ووٹ کراچی میں خاص طور پر پڑتے تھے ان لوگوں کو جن کو الطاف حسین صاحب کے نام سے ٹکٹ جاری کیا جاتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو آنے والے میئر ہیں یا آنے والے جو ایم پی اے یا ایم این اے ہیں ان کو کتنے ووٹ ملتے ہیں، کیونکہ ایک طرف ایم کیو ایم کی طرف سے آپ کو ابھی سے بتا دیں کہ بائیکاٹ ہوگا ممکنہ طور پر، پی ٹی آئی کی صورتحال اگر ایسی رہی تو پھر انتخابات کی کیا صورتحال ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔